बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर हमारी 165 तक हमने नहीं बल्कि 166 तक पढ़ा था हमने, और आयत नंबर 167 से होना है। निकाल दीजिए। इन्नल लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि क़द दल्लू दलालन बईदा। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और अल्लाह के रास्ते से रोका, वो बहुत दूर की गुमराही में भटक गए। यहीं से होना था ना। अच्छा ठीक, चलिए ठीक है। फिर 166 एक मरतबा और देख लीजिए। लाकिनिल्लाहु यशहदु बिमा अंज़ला इलैका अंज़लहु बिइल्मिही बिइल्मिही वल मलाइकतु यशहदूना व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। लेकिन अल्लाह ताला ने गवाही दी है, या अल्लाह ताला गवाही दे रहा है उस चीज के बारे में जो उसने नाजिल की आपकी तरफ। उसने उसे अपने इल्म के मुताबिक नाजिल किया, और फरिश्ते गवाही दे रहे हैं, और अल्लाह ताला की गवाही काफी है। आपके सामने जो बात थी वो ये थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन आयात में तसल्ली दी जा रही है कि आप कोई अनोखे और निराले नबी नहीं हैं। आपसे पहले भी बहुत सारे अंबिया इस दुनिया में तशरीफ लाए। उन तमाम अंबिया का नाम लिया गया, और अल्लाह ताला ने ये बताया कि हमने बहुत से नबियों का तो जिक्र आपके सामने किया है, और बहुत से नबियों का जिक्र आपके सामने नहीं किया है। बहुत से नबियों को कुछ नबियों पर फजीलत हासिल रही है, किसी न किसी मामले में, किसी न किसी बात में हर रसूल को किसी दूसरे रसूल के मुकाबले में फजीलत हासिल है। और फिर ये अल्लाह ताला ने बताया था कि रसूल दुनिया में क्यों आते हैं, उनका काम क्या होता है, वो उनका मकसद क्या होता है आने का, खुशखबरी देना और डराना। और क्यों आते हैं? अल्लाह के रसूल हुज्जत तमाम करने के लिए आते हैं। और फिर अल्लाह ताला ने ये बताया कि अ, अल्लाह ताला गवाह है इस बात का कि आप अल्लाह के रसूल हैं, और अल्लाह ताला गवाह है इस बात का कि अल्लाह ताला ने इस कुरान करीम को नाज़िल किया है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के और आपकी बैसत के बहुत सारे दलाइल भी दिए हैं, गवाहियां भी दी हैं कुरान करीम में। और ये कुरान करीम क्या है? ये अल्लाह ताला का नाजिल करदा किताब है। और ये बात भी हमारे सामने आई थी कि अल्लाह ताला ने इस कुरान करीम को जो नाजिल किया है, ये उसके इल्म का तकाजा था कि वो कुरान करीम नाजिल करे। ठीक है। अल्लाह ताला के पास, मैंने आपको शायद कल आपके सामने इल्म की मिसालें रखी थी कि अल्लाह ताला के इल्म की मिसालें क्या हैं, किस दर्जे को पहुंचा हुआ है अल्लाह ताला का इल्म। तो उसकी इल्म का तकाजा था कि अल्लाह ताला उस इल्म को नाजिल करे। और फिर उसके बाद ये था कि वल मलाइकतु यशहदून, और फरिश्ते भी गवाही दे रहे हैं।
اب اس بات کو ہم سمجھ لیتے ہیں کیونکہ ہماری یہ آیت شاید مکمل نہیں ہو پائی تھی. تو یہ ہے والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں. اب فرشتوں کی گواہی دینے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے آپ سب جانتے ہی ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے فرشتے. اصل میں یہ بات اس وجہ سے بھی کہی جا رہی ہے یہاں پر، کیونکہ جس وقت اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لے کر آئے تو اس وقت لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور کچھ لوگوں نے فرشتوں کو خدائی کے درجے پر پہنچا دیا تھا، خدا سمجھ لیا تھا. تو کہا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، وہ خدا نہیں ہیں، اور دوسری یہ کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں دی ہیں، بہت سارے کام دیے ہیں. ٹھیک ہے، بہت سارے انہیں منصب پر فائز کیا گیا ہے، اور وہ سب آپ سب اچھے طریقے سے جانتی ہیں نا، فرشتوں کے کیا کیا کام ہیں. آپ کے سامنے بہت باری باتیں آ چکی ہیں کہ کچھ فرشتوں کا کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ کے خاص بندوں کے پاس لے کر آنا، یعنی کہ وحی کا نازل فرمانا، رزق لے کر آنا، اور ہواؤں کا چلانا، بارش کا نازل فرمانا، انسانوں کی جان نکالنا، انسانوں کے اعمال لکھنا، قبر میں سوال جواب کرنا، اور جنت کے فرشتے اور جہنم کے فرشتے، اور نہ جانے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کاموں پر بہت سارے فرشتوں کو سرفراز کیا ہے. ٹھیک ہے، یا پھر سور پھونکنا ہے نا، اس طرح کی بہت سارے ذمہ داریاں ہیں فرشتوں کے پاس. تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کیا لے رہا ہے؟ کام بھی لے رہا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو ایک طریقے سے فرشتے بھی انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے کیا پتہ چلا کہ انسان کی عظمت فرشتے کے مقابلے میں زیادہ ہے اگر دیکھا جائے تو فرشتے بھی کیا ہیں؟ انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. تو اب یہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ کے خاص بندوں کے پاس لے کر آئے، یعنی کہ قرآن کریم کا نزول فرمانا یا کسی بھی آسمانی کتاب کا نازل ہونا، یعنی کہ وحی الہی کا آنا، اللہ تعالیٰ کے حکم کا آنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ فرشتوں کی گواہی ہے. یہ فرشتوں نے بھی گواہی دی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے فرشتے بھی اصل میں اگر دیکھا جائے تو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے نبیوں کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی کتابوں کو بھی مانتے ہیں. اسی لیے تو وہ جو میں نے آپ کو ایک مثال بتائی تھی کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام یا وحی الہی جب لے کر جاتے تھے دنیا میں، یا اللہ کے رسولوں کے پاس لے کر جاتے تھے، تو وہ وقت انتہائی مشکل وقت ہوتا تھا، انتہائی کٹھن وقت ہوتا تھا، اور یہ ایک بھاری چیز ہوا کرتی ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام یا وحی الہی. تو اس کے بارے میں یہ آتا ہے روایتوں میں کہ جس وقت وہ وحی لے کر جاتے تھے تو اس وقت فرشتوں کو ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی بھاری چیز گھسیٹی جا رہی ہے، جیسے کوئی بھاری کوئی زنجیر یا بھاری کوئی چین اس کی کھینچنے کی آواز ہوتی ہے، اس طریقے کی آواز ہوا کرتی تھی. تو فرشتے معلوم کرتے تھے کس سے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، کہ یہ کیا ہے، مطلب کیسی آواز ہے یہ. تو جبرائیل علیہ السلام بتاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے جو میں کیا کر رہا ہوں، لے کر جا رہا ہوں. تو اب وہ معلوم کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ کا کلام کیا ہے، لیکن جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو نہیں بتاتے تھے. اس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی امانت داری کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انتہائی امین تھے. انہوں نے جو پیغام اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا وہ انہوں نے بیچ میں کسی کو نہیں بتایا، اور ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی فرشتوں نے اصرار نہیں کیا کہ نہیں ہمیں بتاؤ کیا تم کیا لے کر جا رہے ہو، کیا پیغام کیا ہے، بلکہ فرشتوں کا قول کیا ہوتا تھا کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ سچ کہا. یعنی ٹھیک ہے، آپ جو پیغام لے کر جا رہے ہیں، جو پیغام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو کلام اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ سچا ہے، وہ سچا کلام ہے، کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. تو ایک طریقے سے کیا ہوتا تھا، فرشتوں کا وہ جملہ کیا ہے، وہ ایک طریقے سے مان بھی لینا ہے، اور دوسرے کی وہ گواہی تھی ان کی. وہ کہتے تھے کہ جو کچھ بھی کہا اللہ نے وہ سچ کہا، اللہ نے جو کچھ بھی کہا وہ سچ کہا. ٹھیک ہے، بغیر کسی اس کے کہ وہ اصرار کرتے، ضد کرتے کہ نہیں ہمیں بتاؤ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا، ہم سے کیوں چھپایا جا رہا ہے نا. یہ فرشتوں کا کام نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ اللہ کا کلام ہے تو سچا کلام ہوگا. تو اس درجے کا ایمان اور اس درجے کی کہنا چاہیے کہ گواہی، تو یہ ایک کردار ہمارے سامنے ہے فرشتوں کا.
تو یہ کردار بھی ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ کلام اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ پیغام اللہ تعالیٰ کا ہے، تو ہمارے دل میں کیا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو کہا سچ کہا۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ایک تو کہ کسی جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی شر کی یا کسی نقصان کی کوئی گنجائش نہیں ہے نا، کسی بھی قسم کے اندیشے اور خوف دل میں نہیں آنا چاہیے۔ تو اس درجے کا یعنی کہنا چاہیے کہ کامل یقین، مکمل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات مان لینے میں کیا ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، خیر ہی خیر ہے۔ تو کبھی بھی اس طرح کے خیالات دل میں نہیں آنا چاہیے۔ تو یہی والملائکۃ یشہدون، اور یہ بات بھی ہمارے سامنے آ چکی ہے اس سے پہلے بھی، جیسے وہ ہم نے پڑھا تھا نا، یا بلکہ آگے چل کر پڑھیں گے کہ اے ایمان والو تم اللہ کے رسول پر درود بھیجا کرو، اللہ تعالیٰ اور فرشتے بھی اللہ کے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جیسے ہوتا ہے قرآن کریم میں یہ بات بھی بہت بار آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام انسانوں کی لعنت ہے نا، اس طرح کے جو جملے جو آتے ہیں، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ فرشتے بھی اصل میں کیا رکھتے ہیں۔ فرشتے دیکھیے بولتے بھی ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، اس کی پاکی بھی بیان کرتے ہیں، اور فرشتے کیا ہے، سنتے بھی ہیں، فرشتے سمجھ بھی رکھتے ہیں، عقل بھی رکھتے ہیں، علم بھی رکھتے ہیں نا؟ بہت ساری چیزیں فرشتوں کے اندر پائی جاتی ہیں نا، وہ کاموں کو بھی انجام دیتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اور فرشتے دعائیں بھی کرتے ہیں، یہ بات بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ فرشتے کیا کرتے ہیں، انسانوں کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، جیسے وہ اللہ کے رسول کے لیے درود بھیجتے ہیں تو انسانوں کے لیے کیا کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ یہ مثالیں بھی ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ تو فرشتوں پر جو ہمارا یقین جو ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے خدائی میں شریک نہیں ہیں۔ فرشتے کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اور دیکھیے جب فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی اتنے قریبی مخلوق ہیں، اتنے مقرب، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ مقرب مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کے، سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ کے ہیں، وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں اور اس لیے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ تو اب کیا ہے کہ فرشتوں نے سب سے پہلے کیا کیا، اس بات کا اقرار کیا، اعتراف کیا، اس بات کو مانا ہے نا، اللہ کے خدائی کو مانا، اللہ کی کتابوں کو مانا، اس کے رسولوں کو مانا، انسانوں کے آگے سجدہ کر لیا فرشتوں نے۔ تو فرشتے جو ہیں ان پر ہمارا کیا ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ تو جب فرشتوں نے گواہی دے دی ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، اور فرشتوں نے بھی گواہی دے دی ہے کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام سچا کلام ہے، تو یہ کیا ہے، بہت بڑی گواہی ہے، کیونکہ فرشتے کوئی عام مخلوق کہنا چاہیے، کوئی معمولی مخلوق نہیں اللہ تعالیٰ کی۔ فرشتے ایک نورانی مخلوق ہے، فرشتے ایک مقرب مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو ہمارے دل میں کیا ہونا چاہیے، عظمت ہونا چاہیے کہ فرشتوں نے گواہی دے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے گواہی دے دی ہے، تو آخر ہم ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے۔ اصل میں اگر دیکھا جائے تو اس آیت میں ایک طریقے سے حیرت و تعجب کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ انسان کو کیا ہو گیا ہے، انسان تو فرشتوں سے بڑھ کر ہے، اسے تو اور زیادہ کیا کرنا چاہیے تھا، آگے بڑھ کر مان لینا چاہیے تھا، تسلیم کر لینا چاہیے تھا۔ تو ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی گواہی دے دی ہے اور فرشتوں نے بھی گواہی دے دی ہے، تو یہ بہت بڑی بڑی گواہیوں کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور سب سے بڑی گواہی تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی گواہی سے بڑھ کر کسی کی گواہی کی نہ تو ضرورت ہے نہ گنجائش ہے۔ اور یہ چیز ہمارے لیے کیا ہونا چاہیے، بہت بڑی حجت کہہ لیجیے یا دلیل کہہ لیجیے، ثبوت کہہ لیجیے، ہے نا، کہ اللہ کی گواہی سب سے بڑی گواہی، اللہ نے گواہی دے دی ہے اللہ کے رسول کے بارے میں بھی۔ چلیے بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، وہ بہت دور کی گمراہی میں چلے گئے۔ یہ بات بھی آپ کے سامنے کئی مرتبہ آ چکی ہے کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں، اب انکار کرنے کی جو میننگ ہوتے ہیں وہ میں آپ کو کئی بار بتا چکی ہوں کہ اللہ کا انکار کرنا، اللہ کے فرشتوں کا انکار کرنا، اللہ کے رسولوں کا انکار کرنا، اللہ کی کتابوں کا انکار کرنا، آخرت کا دن کا انکار کرنا، یا پھر تقدیر کا انکار کرنا، کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، تمام چیزیں شامل ہیں، کسی بھی طریقے کا انکار۔ اور پھر کیا آ سکتا ہے اس کے اندر، لفظی، وہ قولی، یا پھر قولی اور عملی، کوئی بھی انکار ہو سکتا ہے، کسی بھی طریقے سے انکار۔ تو یہ کافرانہ روش، ٹھیک ہے، انکار کی روش، یہ کیا ہے، انتہائی خطرناک راستہ ہے یہ۔
یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ بھٹکنے کا راستہ ہے۔ کون سا راستہ؟ کفر کا راستہ۔ تو جو لوگ کفر کرتے ہیں، جو لوگ انکار کرتے ہیں، چاہے وہ دعوت کا انکار کر دیں، دعوت و تبلیغ کا انکار کر دیں، یا اللہ کے کلام کا انکار، کوئی بھی کسی بھی طریقے کا انکار، اور اس کے بعد مزید یہ کہ انکار کرنے کے بعد وصدوا عن سبیل اللہ، دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا۔ ایک تو یہ کہ کیا ہوا، خود بھی انکار کیا، خود بھی قریب نہیں آئے، مانے نہیں، ایمان نہیں لائے، اسلام نہیں لائے، اور دوسرے کیا کہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا۔ یہ سب کچھ کام ہوا ہے نا، جسے آپ پڑھ چکی ہیں، سیرت میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، تاریخ میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ لوگوں نے کیا کیا کہ خود بھی ایمان لے کر نہیں آتے تھے، اور جو دوسرے لوگ ایمان لانا چاہتے تھے یا ایمان لے آئے تھے، ان کے راستے میں کتنے روڑے اٹکائے گئے، کتنا انہیں ستایا گیا، پریشان کیا گیا، ہے نا، کتنے انہیں اس راستے میں اذیتیں دی گئیں، تکلیفیں دی گئیں۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کر لی تھی لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی، ہے نا، بہت بہت روکا انہوں نے اللہ کے راستے سے، بہت کوشش کی انہوں نے کہ دین اسلام آگے نہ بڑھے، مسلمانوں کی تعداد نہ بڑھے، دین اسلام غالب نہ ہو جائے، ہر ممکن کوشش کی انہوں نے، ایڑی چوٹی کا زور لگایا انہوں نے، کس چیز کی نہیں؟ وصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے۔ تو اب اس میں جو ہے وہ ہمارے لیے سبق کا پوائنٹ کیا ہے؟ ہمارے لیے سبق کا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ کہیں ہمارے اندر تو یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے کیا، کہ ایک تو یہ کہ ہم خود اللہ کے راستے میں کام نہ کریں، اللہ کے راستے میں نہ نکلیں، اور دوسرا اگر کوئی اللہ کے راستے میں کام کر رہا ہے تو ہم کیا کریں؟ اس کے راستے میں روڑے اٹکائیں، اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالیں، اسے منع کریں، اسے روکیں، ہے نا، وصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا۔ ٹھیک ہے، دنیا میں ہمارے، بلکہ کہہ لیجیے کہ ہمارے اپنے معاشرے میں، ہمارے اپنے سماج میں، ہمارے اپنے چاروں طرف اس طرح کے بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں جو کیا کرتے ہیں کہ خود بھی دین کے کاموں سے بے انتہا دور ہیں، دور ہیں، دین سے کوئی دور دور تک کا واسطہ نہیں ہے ان کا، ہے نا، دعوت و تبلیغ سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہے، کسی بھی طریقے کا کوئی اصلاح کا کام، کوئی دین کا کام کچھ نہیں ہے۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ بس جو کام کر رہا ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، نہ کہ یہ کام کیوں کر رہا ہے، یہ بھی نہ کرے، روکنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے، ہر طریقے سے۔ مثال کے طور پر جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کی جیسے تعلیم کا ہی کام لے لیجیے، یہ ہمارے سامنے اس ٹائم قرآن ہی کی تعلیم ہے، اسی کو لے لیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اب تک اس کام سے بہت غافل تھے، ہے نا، اس کام کو نہیں کر رہے تھے کہ قرآن کی تعلیمات کو عام کیا جائے، اسے سمجھا جائے، اسے سمجھایا جائے، اسے پڑھا جائے، اسے پڑھایا جائے، ہے نا، اس سے بہت غافل تھے، بہت غفلت کی زندگی گزار رہے تھے، کوئی ہمارا قرآن کی ترجمے سے، تفسیر سے کوئی دور دور تک کا واسطہ نہیں تھا، ہم صرف اس کے الفاظ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، الفاظ کو ہم پڑھے چلے جا رہے تھے، پڑھے چلے جا رہے تھے، کچھ نہیں پتا تھا کہ ہمیں اس کے اندر کیا ہے۔ اب اگر کچھ لوگوں نے کیا کیا، یہ بیڑا اٹھایا کہ ہم کیا کریں گے، قرآن کی تعلیمات کو عام کریں گے، قرآن کے پیغامات کو ہم دنیا میں پہنچائیں گے، ہم لوگوں کو قرآن سکھائیں گے، سیکھیں گے، نا۔ اب کیا ہوا کہ جو لوگ کیا تھے اس راستے میں کوئی کام نہیں کر رہے تھے، اب کیا ہو گئے، وہ لوگ ایک دم الرٹ ہو گئے، کھڑے ہو گئے، مستعد ہو گئے، تیار ہو گئے، کس چیز کے لیے؟ کہ یہ کیا، ایسا کیوں ہونے لگا، یہ کام نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہے، یہ کہ قرآن کو نہیں پڑھنا چاہیے، نہیں سمجھنا چاہیے، نہ ترجمہ پڑھنا چاہیے، عالموں کی پڑھنے کی کتاب ہے، عام انسانوں کے پڑھنے کی کتاب نہیں ہے نا، اس طرح کی باتیں کرنا، یا اس کو سیکھنے کے لیے بہت سارے علوم کی ضرورت ہے، یا پھر یہ کہنا کہ یہ عورتوں کا کام نہیں ہے، یہ قرآن کریم سیکھنا اور سکھانا، اور عورتیں تو کیا ہوتی ہیں، ناقص العقل ہوتی ہیں، ہے نا، یہ بات کہنا، اس طرح کی باتیں کرنا۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے، اللہ کے راستے سے روکنے کی سازشیں ہیں، کوششیں ہیں، ان کے بہکاوے ہیں۔ ایسے لوگوں کی باتوں میں اگر ہم آ جائیں گے تو ہم خود بھی بھٹک جائیں گے، ہے نا؟ دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے ایسے موقع پر کہ اللہ تعالیٰ یہ بہت سخت آزمائش ہے، ایسی آزمائش سے ہمیں بچانا، ہے نا، کہ ہم تیرے راستے میں نکلے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ راستہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے، اس راستے سے روکنے کے ہمیں لوگ ہزار ممکن کوشش کریں گے، روکنے کی، ہمیں ہٹانے کی کوشش کریں گے ہمیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا قدم ڈگمگائے نہیں، تو ہمیں ثبات عطا فرما دے، جماع عطا فرما دے، استقامت و ثابت قدمی عطا فرما دے۔ لوگ ہمیں اگر اس راستے سے روکنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہمت دینا، طاقت دینا، قوت دینا کہ ہم مقابلہ کر سکیں ان کے سازشوں کا، ہم مقابلہ کر سکیں ان کے کس چیز کا، کہ وہ کیا کر رہے ہیں، بھٹکا رہے ہیں، ہے نا، ہمیں بھی ہٹا رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی قریب نہیں آنے دے رہے ہیں۔
تو یہ اس طرح کی دیکھیے یہ بات بھی یاد رکھیے کہ یہ مت سوچنا کہ ہم جب قرآن کے راستے پر نکل چکے ہیں یا ہم دین کے راستے پر یا اسلام کے راستے پر ہم جو کچھ بھی کام کر رہے ہیں تو یہ کام اتنی آسانی کے ساتھ ہو جائے گا کیا اس کام کو لوگ اتنی آسانی سے ہضم کر لیں گے بھلا؟ کیا شیطان اپنی کوششیں نہیں کرے گا؟ کیا وہ ایڑی چوٹی کا زور نہیں لگائے گا اس راستے سے روکنے کی؟ ہے نا، ہر ممکن کوشش کرے گا وہ ہمیں اس راستے سے روکنے کی، ہے نا، ہر طریقے سے کوشش کرے گا۔ یہ بہت ہی کہنا چاہیے کہ پرخطر راستہ ہے، مشکل راستہ ہے، کٹھن راستہ ہے یہ۔ تو اس راستے میں آزمائش آنا یقینی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت کو نہ قرآن کی وجہ سے یا قرآن کے راستے میں، دین اسلام کے راستے میں کتنا پریشان کیا گیا، کتنا ستایا گیا۔ سب سے بڑی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، صحابہ کرام کی ہے، صحابیات کی۔ ہمیں تو اس سلسلے میں کہا جائے کہ چھوٹی موٹی باتیں سننے کو مل جاتی ہیں، ہے نا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس طرح کے تو حالات نہیں ہیں جس طرح کے حالات صحابہ کرام کے ساتھ گزرے۔ انہیں تو فزیکلی بھی ٹارچر کیا گیا، ہمیں تو صرف اس طرح کی باتیں ہی سننے کو ملتی ہیں، لیکن ان لوگوں کو تو کیا ہے، فزیکلی پریشان کیا گیا، ستایا گیا، مارا پیٹا گیا، انہیں تو لہو لہان کیا گیا، انہیں مار بھی دیا گیا اسلام کے راستے میں، انہیں، ہے نا، شہید کر دیا گیا۔ اس طرح کی آزمائش آئیں گے۔ تو اگر آپ کے اندر، ہمارے اندر ہمت ہے کہ ہم لوگوں کی ان باتوں کو برداشت کر سکیں، ہم صبر کر سکیں، تو ہم اس راستے میں قدم رکھیں۔ لیکن اگر ہمارے اندر ہمت نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی باتوں کو برداشت نہیں کر پائیں تو شاید ہم اس راستے میں ثابت قدم نہیں رہ پائیں گے، ہے نا۔ تو اس راستے میں ثابت قدمی کے لیے بہت ہمت کی ضرورت ہے، بہت طاقت اور قوت کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھنا کہ اس راستے میں آزمائش آنا یقینی ہے۔ آپ میں سے ہر ایک کو شاید اس طرح کے حالات سے گزرنا ہوتا ہوگا، آپ میں سے ہر ایک کے آس پاس اس طرح کے لوگ رہتے ہوں گے، کچھ آپ کے ریلیشن میں ہوں گے، کچھ آپ کے پڑوس میں ہوں گے، کچھ آپ کے دوستوں میں، تعلقات میں، ہے نا۔ آپ کے آس پاس اس طرح کے بہت سارے لوگ ہوں گے جو آپ کو اس راستے سے روکنے کی کوششیں کریں گے، اور ایسی کوششیں کریں گے کہ لگے گا بھی نہیں آپ کو کہ وہ آپ کو کیا کر رہے ہیں، بھٹکا رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں۔ ایسے مولانا کی دلیلیں لے کر آپ کے سامنے آئیں گے اور اس طرح کے مطلب دکھانا چاہیں گے کہ دیکھو یہ بھی تو مولانا ہے، یہ بھی تو عالم ہے، یہ بات کہہ رہے ہیں، تو کیا یہ غلط ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ اس طرح کی دلیلیں لے کر آئیں گے آپ کے سامنے لاجواب کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو۔ تو اس موقع پر کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو راستہ حق ہو، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں حق دکھا اور حق کے راستے کے تو ہمیں اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ تو باطل کو تو ہمیں باطل دکھا اور حق کو حق دکھا اور باطل کے راستے سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ کیا ہے، دعاؤں کے ساتھ ساتھ ہمت و طاقت کی بھی ضرورت ہے، اور ہمت و طاقت جو ملتی ہے وہ دعاؤں سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے ہم۔ چلیے بہرحال یہ بات چونکہ وصدوا عن سبیل اللہ کا ذکر چل رہا تھا، اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ وصدوا عن سبیل اللہ، لوگ اللہ کے راستے سے روکنے کی کوششیں کریں گے اور کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے قد ضلوا ضلالا بعیدا، اللہ تعالیٰ صاف صاف کہہ رہا ہے کہ وہ بہت دور کی گمراہی میں ہیں، وہ بھٹکے ہوئے ہیں، ان کی باتوں میں نہ آ جانا۔ وہ قرآن کے راستے پر نہیں ہے، وہ دین اسلام کے راستے پر نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول کے راستے پر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ گمراہی کے راستے پر ہیں، اور گمراہی بھی ایسی کہ ضلالا بعیدا، بہت دور کی گمراہی، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اسے صاف صاف گمراہی کہہ رہا ہے، تو کبھی بھی اس طرح کی باتوں میں ہمیں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ انہیں معاف کر دے، اور نہ یہ کہ انہیں راستہ دکھائے یا ہدایت دے سوائے جہنم کے راستے کی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے پر بہت آسان ہے۔ دیکھیے کفر کی بھی بہت ساری کہنا چاہیے کہ راستے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ بتایا گیا ہے کہ ایک تو وہ ہوتے ہیں کافر جو کیا ہوتے ہیں کہ خود بھی انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ اب ایک اور کیٹیگری ہوتی ہے ان الذین کفروا وظلموا، ایک وہ ہوتے ہیں جو انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، کفر کے روش اپناتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، وظلموا، ظلم کرتے ہیں۔ ظلم کے میننگ کیا ہے، گناہ کرتے ہیں۔ دیکھیے ظلم کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، شرک بھی کرنا ہے ظلم کے اندر، ہے نا، بدعتیں بھی ہیں، اور کیا ہے
قرآن پر ظلم ہو، چاہے اللہ کے رسول پر ہو، اللہ پر ہو، ہے نا، بہت ساری شکلیں ہیں نا ظلم کی، چاہے عام انسانوں پر ہو، چاہے اپنے اوپر ظلم ہو۔ اپنے اوپر ظلم کیا ہوتا ہے؟ گناہ کرنا، یہ اپنے اوپر ظلم ہوتا ہے نا، ہر طرح کا ظلم کسی بھی طریقے کا۔ جو اصل میں ظلم کا جو میننگ ہے نا کہ اللہ کا حق کسی اور کو دے دینا، حق تلفی کرنا، کسی کا حق کسی اور کو دے دینا، تو یہ سب کچھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا۔ آپ کو تو معلوم ہے نا کہ شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا نا، اور شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ولا لیہدیہم طریقہ جہنم، ولا لیہدیہم طریقہ، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دے گا، رہنمائی فرمائے گا۔ دیکھیے اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک تو ان گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، دوسرے کو انہیں راستہ نہیں دکھائے گا۔ اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ راستہ کون سا؟ جہنم کا راستہ اللہ تعالیٰ دکھائے گا۔ آخرت میں مشرکین کو ایک ہی راستہ دکھایا جائے گا، اور وہ کون سا راستہ ہوگا؟ جہنم کا راستہ، سیدھے جہنم میں، ڈائریکٹ جہنم میں ان لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ کن لوگوں کو؟ مشرکین کو۔ ٹھیک ہے، جو لوگ کفر کے بعد شرک کی روش اپناتے ہیں، جو اللہ کا انکار کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف بھی نہیں کرے گا اور جہنم کا راستہ دکھائے گا، اور جہنم میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بہت آسان ہے۔ کسی کو جہنم رسید کر دینا، جہنم میں ڈال دینا، نہ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر بہت آسان ہے۔ یعنی یہ نہ سوچیں کہ ہمیں تو کیا ہو جائے گا کہ وہاں پر ہمیں لوگ چھڑا لیں گے، ہماری بخشش ہو جائے گی، کوئی ہمیں ہماری سفارش کر دے گا، کوئی دوست کام آ جائے گا، کوئی بچا لے گا، ماں باپ، رشتے دار، کچھ بھی اس طریقے کے ذہن میں ہمارے اگر چیزیں آ رہی ہیں نا، تو کیا ہے ہم بھول جائیں اس چیز کو؟ جہنم میں جلا دینا اس دن اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے؟ بہت آسان ہوگا۔ کوئی نہ چھڑانے والا ہوگا اس دن، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، ہے نا، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بہرحال یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وان تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ اے انسانوں، تمہارے پاس رسول آ چکے ہیں حق لے کر تمہارے رب کی طرف سے، پس ایمان لے آؤ، تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم انکار کرو گے تو بے شک اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا۔ اس کے پہلے لفظ سے کیا نصیحت مل رہی ہے ہمیں؟ کیا پیغام مل رہا ہے؟ کیا سبق ہے ہمارے لیے؟ یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ تو کیا پوائنٹ سامنے آیا؟ قرآن تمام بنی نوع انسان کے لیے آیا ہے۔ ٹھیک ہے، تمام بنی نوع انسان کے لیے قرآن کریم۔ قرآن کے مخاطب کیا ہے؟ سارے انسان ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن تمام انسانوں کی کتاب ہے۔ قرآن ساری انسانیت کے لیے آیا ہے یہ۔ تو قرآن کیا ہونا چاہیے؟ تمام انسانوں تک پہنچانا چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ قرآن کے مخاطب کیا ہے؟ یا ایھا الناس، تمام انسان ہیں، تمام لوگ ہیں۔ کہہ رہا ہے نا قرآن صاف صاف کہ یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں، اے تمام انسانوں، اے لوگوں۔ اب کیا پیغام دیا جا رہا ہے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے؟ کہ قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، کہ تمہارے پاس رسول آ چکا ہے حق لے کر تمہارے رب کی طرف سے۔ دیکھیے الرسول، اس میں الرسول کہا جا رہا ہے، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ خصوصی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اب تمہارے پاس آخری رسول آ چکے ہیں، خاص رسول اللہ تعالیٰ کے آ چکے ہیں تمہارے پاس، ٹھیک ہے، اور کیا لے کر آئے ہیں؟ بالحق، حق لے کر آئے ہیں۔ حق سے میں آپ کو کئی مرتبہ بتا چکی ہوں کہ حق سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ایک تو دین اسلام ہوتا ہے، اور ایک کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم۔ دین اسلام دین حق ہے، دین اسلام ایک سچا دین ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے قرآن کریم کیا ہے؟ حق ہے۔ قرآن کریم ایک سچا کلام ہے۔
قرآن کریم کی تمام تعلیمات حقیقت پر مبنی ہیں، اس کے تمام واقعات سچے ہیں، اس کے تمام پیشن گوئیاں سچی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے تمام خوشخبریاں، ہر چیز کیا ہے، سچی ہے، تمام ڈراوے سچے ہیں۔ تو قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، تمہارے پاس رسول آ چکے ہیں حق لے کر، ایک تو یہ کہ قرآن لے کر آئے، دین اسلام لے کر آئے، کہاں سے لے کر آئے؟ اپنے پاس سے نہیں، من ربکم، تمہارے پروردگار کے پاس سے لے کر آئے ہیں، تمہارے رب کے پاس۔ اور میں آپ کو اس سے پہلے بھی بات بتا چکی ہوں کہ قرآن کریم میں یہ کہنے کے بجائے، من اللہ کہنے کے بجائے کہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ کہنے کے بجائے یہ کہنا کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ کہا تو یہ بھی جا سکتا تھا نا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے، لیکن پروردگار کیوں کہا گیا، رب کیوں کہا گیا؟ بتانے کا جو مقصد اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے اس آیت کے اندر وہ یہ ہے کہ اس رب کی ربوبیت کا تقاضا تھا کہ وہ قرآن کریم نازل کرے، کیونکہ میں آپ کو رب کی میننگ بتا چکی ہوں نا کہ رب کسے کہتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ پالنے والا، پالنے پوسنے والا، پالن ہار، پرورش کرنے والا، نشو و نما کرنے والا، ضروریات پوری کرنے والا انسان کی، اور دوسرے رب کے میننگ کیا ہوتے ہیں؟ تربیت کرنے والا۔ تو تمہارے رب نے تمہاری کس چیز کے ذریعے تربیت کرنا چاہی ہے؟ قرآن کے ذریعے، قرآن کے ذریعے وہ تمہاری تربیت کرنا چاہتا ہے، تمہارا تزکیہ کرنا چاہتا ہے، تمہیں پاک و صاف کرنا چاہتا ہے، گناہوں سے پاک صاف کرنا چاہتا ہے، نیکیوں سے آراستہ کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے رسول آ چکا ہے حق لے کر، ٹھیک ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ رسول آ چکے ہیں، قرآن کریم آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ حجت تمام کر چکا ہے، آخری رسول بھی آ گئے، آخری کتاب بھی آ گئی ہے، حقیقت سامنے آ چکی ہے۔ اب تمہارا کام کیا ہے اے تمام انسانوں، اے دنیا کے لوگوں، تمہارا کام ہے فآمنو، تم سب ایمان لے آؤ، تم سب مان لو، تسلیم کر لو، یقین کر لو، ٹھیک ہے، فآمنو، ایمان لاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ فآمنو امر کا صیغہ ہے، یہ تم سب کو ایمان لانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایمان لانا یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور ایمان لانا ضروری ہے، ماننا ضروری ہے، دونوں ہی چیزوں کو، رسول کو بھی مانے، آخری رسول کو بھی اور آخری کتاب کو بھی، کیونکہ دیکھیے اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے نا کہ جس وقت اللہ کے رسول تشریف لے کر آئے تو اس وقت جو اہل کتاب موجود تھے انہوں نے کیا کہا تھا؟ ہم اپنی ہی کتاب کو مانیں گے اور اپنے ہی رسول کو مانیں گے، لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ نہیں، اب آخری رسول آ چکا ہے، اب حق آ چکا ہے، اب سچائی آ چکی ہے، اب سچا کلام آ چکا ہے، اب تمہارا اس پر ایمان لانا ضروری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ ٹھیک ہے۔ فآمنو، تو تم سب ایمان لے کر آؤ، چاہے تم کچھ بھی ہو، چاہے تم یہود ہو، نصارہ ہو، نصابی ہو، مجوسی ہو، کچھ بھی ہو، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے، ایمان لانا کمپلسری ہے، ضروری ہے۔ اب فائدہ کیا ہوگا ایمان لانے کے بعد؟ خیر لکم، بہتر ہوگا تمہارے لیے، بہتری اسی میں ہے کہ ایمان لے آؤ، بہتری اسی میں ہے کہ تم مان لو، تم تسلیم کر لو، تو فآمنوا خیر لکم، تم سب ایمان لے آؤ، تمہارے لیے بہتر ہے۔ دیکھیے فآمنوا خیر لکم، اس سے یہ پوائنٹ سامنے آ رہا ہے کہ ایمان قبول کرنے میں خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، اچھائی ہی اچھائی ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے نا۔ ایمان لانے میں کیا ہے؟ خیر لکم، تمہارے لیے بھلائیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، نیکیاں ہیں، نیکیوں کے راستے میں ملیں گے، اس میں اچھائیوں کے بھلائیوں کے راستے ملیں گے، جنت کی نعمتیں ملیں گی، کیا کچھ نہیں ہے خیر کے اندر، ہر طرح کا خیر شامل ہے۔ ایمان لانے کے بعد، ایمان قبول کرنے کے بعد نا تمہارے لیے کیا ہو جائے گا؟ تمہاری زندگی بھی خیر و عافیت کی زندگی، تمہاری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی، ہاں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہی ایمان لانے میں، دنیا اور آخرت کی کامیابی ہی ایمان لانے میں، دنیا اور آخرت کی اچھائیاں ہیں ایمان لانے میں، ایمان لانے میں کیا ہے؟ خیر ہے، تو اس لیے کیا کرو؟ ایمان لے آؤ۔ دیکھیے ہم میں سے بہت سارے لوگ نا پریشان ہیں، اور ہر طریقے سے نا کسی نہ کسی طریقے سے، تو اصل میں اس موقع پر ہم سب کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایمان کتنا ہے، ہمارے پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں، تکلیفیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں، تو کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ہمارا ایمان کمزور پڑ چکا ہے، یا ہمارا ایمان رخصت ہو چکا ہے، یا ہمارے اندر ایمان موجود ہے نہیں ہے،
ہم سب کو اپنے اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور اپنے ایمان کی تجدید بھی کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے ایمان کو بڑھانے کی بھی ضرورت ہے، تاکہ ہم خیر سے مستفید ہو سکیں، خیر سے فائدہ اٹھا سکیں، خیر ہمیں مل سکے، ہے نا؟ تو اگر ہم خیر چاہتے ہیں اپنی، تو کیا کریں؟ ایمان لے آئیں، صحیح معنوں میں ایمان لے کر آئیں، شعوری ایمان لے کر آئیں، وہ ایمان نہیں جو ایمان جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں جیسا نام رکھ لینا، مسلمانوں کے ایریے میں رہنا، مسلمان کہلانا اپنے آپ کو کہ ہم مسلمان ہیں، اتنا ہی نہیں، بلکہ شعوری ایمان، حقیقی ایمان، صحیح معنوں میں ایمان، دل سے ایمان، دل کی گہرائیوں سے عملی طور پر ایمان لے کر آنا، عمل سے ثبوت دینا۔ تو ایمان کے راستے میں خیر ہی خیر ہے، ایمان کے جتنے تقاضے ہیں اس میں خیر ہے، ایمان کے جتنے مطالبات ہیں اس میں خیر ہے، ایمان کے سارے ہی کاموں میں خیر ہی خیر ہے، کوئی بھی کام کرو فائدہ ہی فائدہ ہے، اس میں دنیا اور آخرت کے فائدے ہیں، کامیابی ہیں، بھلائیاں ہیں۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر تم انکار کرو گے تو بے شک اللہ کے لیے ہیں جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یعنی ایمان لانے کا فائدہ تو یہ کیا ہے؟ تمہارے لیے خیر ہے، خیر ہے، اور انکار کرو گے اگر، وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم نے انکار کر دیا، اور اس میں بھی وہ تمام چیزیں آ گئی کہ تم نے چاہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کا انکار کر دیا، یا اگر اللہ کا انکار نہیں بھی کیا تو اللہ کے رسول کا انکار کر دیا، یا اللہ کی کتاب کا انکار کر دیا، یا کسی بھی چیز کا، یا آخرت کا انکار کر دیا، کسی بھی ایک چیز کا کفر کر دینا، نہ کسی بھی ایک چیز کا انکار کر دینا مکمل انکار ہے، کیونکہ ایمان لانا ہے تو مکمل ایمان لانا ہے نا۔ تو وَإِن تَكْفُرُوا، تو اگر تم نے انکار کر دیا یا کفر کر دیا، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو یاد رکھو کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یاد رکھو کہ اگر تم نے کفر کیا تو یاد رکھو کہ اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے، اللہ کی قوت بہت بڑی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جو آسمانوں اور زمین پر حکومت کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہے، جس کی مٹھی میں ہے آسمان و زمین، جس کی اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی قوت ہے، وہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ ہوگا کیا تمہارا اگر تم انکار کرو گے، اگر تم کافرانہ روش اختیار کرو گے؟ تو اللہ کی طاقت سے ڈرو، اس کی قوت سے ڈرو، اس کے عذاب سے ڈرو، ٹھیک ہے، جہنم سے ڈرو۔ تو اس آیت میں کیا ہے؟ ڈرایا جا رہا ہے کہ انکار کا انجام بہت سخت ہے، بہت خطرناک ہے۔ کیا تم برداشت کر پاؤ گے؟ کیا اللہ کی طاقت سے مقابلہ کر پاؤ گے؟ ہے نا؟ تو یاد رکھا کرو کہ اگر تم کفر کر رہے ہو نا، تو یاد رکھو کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے، اللہ کا انتقام بہت سخت ہے، اللہ تعالیٰ کی سزا بہت سخت ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ یاد رکھو، جب وہ اپنے ایک ہاتھ میں آسمان، ایک ہاتھ میں زمین لپیٹ سکتا ہے نا، ایک ایک مٹھی میں اس کے آ سکتے ہیں یہ کائنات، یہ زمین و آسمان، جس کی یہ طاقت ہے، تو انسانوں کا ہوگا کیا نا، کافروں کے ساتھ ہوگا کیا؟ ڈرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ وکان اللہ غلیما حکیما، اور ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا، اور ہے اللہ تعالیٰ حکمت والا۔ اب تم کیا کر رہے ہو؟ ایمان لا رہے ہو یا کفر کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے کہ تم کس روش پر چل رہے ہو، کس راستے پر چل رہے ہو، کون سا راستہ اختیار کیا ہے تم نے، اور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ حکیم ہے، حکمت کی بنا پر فیصلے کرے گا کس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا ہے۔ آگے ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون له ولد له ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ اے اہل کتاب، تم دین میں غلو نہ کرو، زیادتی نہ کرو، اور اللہ پر ناحق بات نہ کہو۔ بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، اللہ کے رسول ہے وہ، اور اس کا کلمہ ہے، اس نے انہیں ڈالا ہے مریم کی طرف اور اپنی طرف سے روح۔ پس ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور نہ کہو کہ وہ تین میں تیسرا ہے، تمہارے لیے بہتر ہے تم باز آ جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ہی معبود ہے،
وہ پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ وکیل کافی ہے۔ اب یہاں پر خصوصی طور پر اہل کتاب یہود و نصارہ کو مخاطب کیا جا رہا ہے، تورات و انجیل پڑھنے والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اے اہل کتاب، اے کتاب پڑھنے والوں، اور یہ بات میں آپ کو اس سے پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ قرآن میں اگر کسی کو خصوصی طور پر مخاطب کیا جا رہا ہے تو اس کا مخاطب صرف وہی ہے، بلکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج ہم بھی کتاب والے ہیں، آج ہم بھی قرآن والے ہیں، آج ہم کیا ہیں، اہل قرآن ہیں، یا کیا ہے، حامل کتاب ہیں، نہ حامل قرآن ہیں، تو ہم بھی قرآن کریم کی ہر آیت پہ مخاطب ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اے کتاب پڑھنے والو، اے کتاب والو، لا تغلو فی دینکم، تم دین میں غلو نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ اب اہل کتاب دین میں کیا غلو کرتے تھے؟ بہت ساری چیزیں ہیں، اگر مثالیں دی جائیں تو جیسے یہود کہتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ کہتے تھے کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، اور اس طریقے سے یہ دین میں غلو ہوا نا، زیادتی، کیونکہ دیکھیے آپ سب کو تو معلوم ہی ہے نا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے نا، اور فرشتے اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہے نا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے خدائی میں شریک نہیں۔ اب یہ کہنا کہ وہ خدا ہیں، یا یہ کہنا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، تو کسی کو خدا کی اولاد یا بیوی یا ساتھی یا ساجی یا ہمسر ٹھہرا لینا، یہ کیا ہے؟ یہ غلو ہے، یہ زیادتی ہے دین میں۔ تو منع کیا جا رہا ہے کہ دین میں زیادتی نہ کرو، غلو نہ کرو۔ تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، دین میں زیادتی کی شکلیں بہت ساری ہو سکتی ہیں، ہے نا۔ اب جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس آیت کے مخاطب اگر ہم اپنے آپ کو لیں کہ اس میں ہمیں مخاطب کر کے ہمارے لیے کیا نصیحت کا پوائنٹ ہے، اس میں ہم کیا سبق حاصل کریں اس کتاب، اس آیت سے، تو کہا جا رہا ہے کہ تم کتاب پڑھنے والے ہو۔ اگر ہم اپنے لیے سبق نکالیں تو یہ سبق نکل سکتا ہے کہ تم قرآن کے پڑھنے والے لوگ ہو، تم کتاب کے پڑھنے والے لوگ ہو، تمہارے پاس قرآن آ چکا ہے۔ اب اس قرآن کے آ جانے کے بعد اگر تم اس طرح کے کام کرتے ہو کہ جس سے کیا نظر آئے کہ یہ دین میں غلو ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، تو وہ کیا ہے؟ ایک نامناسب بات ہے یا غیر مناسب بات ہے نا، اور ایک انتہائی نامناسب حرکت ہے یہ۔ دیکھیے دین میں غلو، یہ تو آپ سب کو معلوم ہے نا کہ کسی بھی چیز میں زیادتی کرنا یا کمی کرنا مناسب نہیں ہے۔ جو چیز جیسی ہے اس کو ویسے ہی قبول کر لینا، منو ان قبول کرنا، بھلائی اسی میں ہے، خیر اسی میں ہے۔ دیکھیے ہر چیز کی زیادتی کیا ہوتی ہے؟ نقصان دیتی ہے، چاہے وہ دنیا کے معاملے میں کیا ہو، کسی پر زیادتی ہو، یا پھر دین کے معاملے میں ہو۔ کہا جاتا ہے نا کہ کوئی بھی چیز کی زیادتی، کسی بھی چیز کو اگر ہم زیادہ کھا لیں تو وہ نقصان دے گا، زیادہ سونا نقصان دے گا، زیادہ دوائی کرنا، ہر چیز کی زیادتی کیا ہوتی ہے؟ نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے دین میں بھی کیا ہے؟ منع کیا گیا ہے کہ دین میں بھی زیادتی نہ کرو، دین جیسا تمہارے پاس آیا ہے اس کو ویسا ہی رہنے دو۔ دین میں، دین ایک مکمل دین کی شکل میں ہمارے پاس آیا ہے، دین میں کسی قسم کا کوئی کمی نہیں تھی، کوئی جھول، کوئی عیب، کوئی نقص، کچھ نہیں تھا، مکمل دین ہمارے پاس آیا تھا۔ اب انسانوں نے کیا کر دیا، ہم نے کیا کر دیا، ہم نے دین کی جو شکل بگاڑی، کس طریقے سے بگاڑی کہ آج ہم نے دین میں کیا کی؟ کمی بھی کی اور زیادتی بھی کی۔ ہم نے بہت ساری چیزیں دین کے اندر سے گھٹا دی، کم کر دی، اور بہت ساری چیزیں بڑھا دی۔ مثالیں آپ سب کو پتہ ہی ہیں، جتنی بھی بدعتیں ہیں، جتنی ہم کرتے ہیں وہ دین میں زیادتی ہے، وہ اس میں ہم نے بڑھایا، اضافہ کیا، اور جو دین کے بہت سارے کام تھے ان کو ہم کرتے نہیں ہیں، دین کے بہت سارے کاموں کو ہم بالکل بھلائے بیٹھے ہیں، بالکل پیچھے ڈال دیا ہے، بالکل کبھی ان کا کوئی ذکر ہی نہیں آتا ہے کہ یہ بھی دین کا کوئی کام ہے۔ بہت سارے کام ہیں، کہاں تک ذکر کیا جائے۔ تو آج ہم دین میں افراط و تفریط کا شکار ہو رہے ہیں، کمی اور زیادتی کا شکار ہو رہے ہیں، حالانکہ دین ہمارے پاس مکمل شکل میں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا کہا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرما لیا ہے۔ تو دین اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ اب کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس میں کچھ کمی کر دے یا زیادتی کر دے یا کوئی تبدیلی کر دے، تبدیلی تک کی گنجائش نہیں ہے، کمی اور زیادتی تو بہت دور کی بات ہے، ہم کچھ رد و بدل بھی نہیں کر سکتے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہ شریعت جو ہے ایک مکمل شریعت ہمارے پاس آئی ہے، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اصول ہیں، جتنے قوانین ہیں، جتنے احکامات ہیں، جتنے تعلیمات ہیں، مکمل ہیں، پرفیکٹ ہیں۔ کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس میں کچھ کمی اور زیادتی، جیسے قرآن کریم میں کہا گیا نا کہ جتنی چیزیں
قرآن کریم میں بیان کی گئی کہ یہ حرام ہے وہ حرام ہے، جتنی چیزیں کہا گیا کہ یہ حلال ہے تو وہ حلال ہے. کسی انسان کو یہ حاصل نہیں کہ وہ کہے کہ یہ بھی حرام ہے اور یہ بھی حرام ہے اور یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. کسی انسان کو یہ حاصل نہیں. تو دین میں غلو سے بچنا چاہیے، زیادتی سے بچنا چاہیے، چاہے وہ کیا ہو، شرک ہو. شرک بھی کیا ہوا؟ غلو ہوا، دین میں زیادتی ہوئی. اور بدعتیں بھی کیا ہوئی؟ دین میں غلو نہ، یہ بھی زیادتی ہوئی دین میں. اور اس طرح کے بہت سارے کام ہم کرتے ہیں دین میں زیادتی کے، تو ان تمام کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو دین جیسا ہمارے پاس آیا ہے اس کو ویسا ہی رہنے دیں، اس کی شکل نہ بگاڑیں. اس کی شکل ہم بہت بگاڑ چکے ہیں، اس میں ہم بہت کمی زیادتی کر چکے ہیں. اب ہمیں اپنے دین کو خالص کرنے کی ضرورت ہے، پیور کرنے کی ضرورت ہے، ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. تلاش کرنے کی ضرورت ہے، معلوم کرنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تمام غیر اسلامی چیزیں ہم اپنے اسلام میں سے نکال دیں، اسلام کو بالکل پیور کر دیں، بالکل خالص کر دیں. جتنی ہم اس کے اندر ملاوٹ کر چکے ہیں باطل کی، سب ہمیں نکالنا ہوگا. دین کو پھر ہم لے کر جانا ہوگا، پلٹنا ہوگا اسی طرح جس شکل میں آیا تھا، یعنی جو اللہ کے رسول لے کر آئے تھے، جس دین کو اللہ کے رسول چھوڑ کر گئے تھے ہمارے لیے، اسی دین کو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ آج دنیا میں نافذ کرنا ہوگا. تو لا تغلو فی دینکم، دین میں زیادتی نہ کرو. بہت ساری چیزیں ہم ایسی کرتے ہیں نا، غلو کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات میں غلو، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شرک کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بھی غلو نہیں کرنا چاہیے نا. دیکھیے اللہ کے رسول کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کے محتاج ہیں. اب ان کو کیا کر دینا؟ زیادتی کس طریقے سے کرنا؟ مثال کے طور پر ہم ان کی، اللہ کے رسول کی تعریف و توصیف میں اس قدر آگے بڑھ جائیں، اتنی محبت میں، عشق میں اتنے آگے بڑھ جائیں کہ ہم کیا ہو جائیں؟ ان کے مقام کو بہت اونچا بڑھا دیں. مثال کے طور پر اللہ کے مقام تک پہنچا دیں یا اللہ کے مقام سے اوپر پہنچا دیں. دیکھیے اللہ کے رسول نے اس بات کو بہت ناپسند فرمایا تھا کہ میرا نام اللہ کے نام کے ساتھ لیا جانا. مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، تو اللہ کے رسول بہت ناراض ہوئے تھے کہ یہ مت کہو کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، بلکہ صرف اتنا کہو کہ جو اللہ چاہے، مجھے اللہ کے ساتھ شریک مت کرو. اسی طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں. کوئی اگر اللہ کے رسول کو یہ کہا کرتا تھا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، اللہ کے رسول بہت ناپسند فرماتے تھے اس بات کو کہ مجھے یہ مت کہو کہ میں آقا ہوں یا میں سردار ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اس کا بندہ ہوں، اس کا محتاج ہوں، اس کا رسول ہوں. نہ تو یہ چیز کیا ہو گئی؟ زیادتی ہو گئی، غلو ہو گئی. آج ہمارے یہاں اس طرح کی بہت سارے قوالیاں، اس طرح کے بہت سارے نعت، اس طرح کے بہت سارے اشعار ہوتے ہیں کہ جس میں ہم اللہ کے رسول کا مقام کیا کر دیتے ہیں؟ اللہ تک پہنچا دیتے ہیں، تعریف و توصیف میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے اس طرح کی قوالیاں بہت ساری ہیں، جس میں ایک شعر ہوتا ہے کہ بھر دو جھولی میری یا محمد، ہے نا. یہ بات کہنا، یہ کیا ہوگی؟ زیادتی ہو گئی ہے. یہ حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ حاجت مند ہے. وہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وہ حاجت روا ہے، ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے نا، مشکل کشا ہے. اب یہ تمام جملے کسی اور کے نہیں بول دینا، کسی کو غریب نواز کہہ دینا، کسی کو مشکل کشا کہہ دینا، کسی کو حاجت روا کہہ دینا، یہ سب چیز کیا ہے؟ دین میں غلو اور زیادتی ہے. یہ ان تمام طرح کی باتوں سے بچنا چاہیے. اس طرح کے اشعار، ہے نا، ہمیں جب ہم کوئی نعت پڑھیں، کچھ اس طرح کی چیزیں ہوں، تو ہم بہت جائزہ رہنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم اس میں غلو تو نہیں کر رہے ہیں، زیادتی تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں ہم مقام بہت اونچا تو نہیں بڑھائے دے رہے ہیں. تو بہت ہمیں بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے اس سلسلے میں. اور کیا کیا شکل ہو سکتی ہے؟ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی اس میں حصہ لیجئے اور بتائیے کہ دین میں غلو کی اور کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں، یا آپ کے یہاں یا آپ کے آس پاس اس طرح کی اور کیا چیزیں پائی جاتی ہیں جو دین میں زیادتی کی شکلیں ہیں. جی بتائیے. جی سر. جی آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی صاف. جی اور کسی کو کچھ کہنا ہے؟ فرحاناز. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیسے کہ دین میں زیادتی کرتے ہیں وہ حضور ہمارے نبی کو شریک کرتے ہیں دعاؤں میں، کہتے ہیں کہ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما. تو یہ بھی دین میں زیادتی ہو جاتی ہے. جی کیونکہ دیکھیے قرآن کریم میں یہ کہا گیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ تمہاری شہادت سے زیادہ قریب ہے. قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اور جب بھی کوئی پریشانی تو مجھے پکارو. اب یہ انسان کو بنا دینا، یہ کہ اس کے طفیل میں یا اس کے صدقے میں، ہاں یہ کہنا غلط ہے یہ. ہاں کہ اللہ کے نبی کے صدقے میں یہ دنیا بنی ہے، ان کے طفیل میں یہ دنیا بنی ہے، اور نہ جانے کیا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اس طرح کی باتیں غیر مناسب ہیں. جی
जी, किसी और को कुछ और कहना है? जी, और किसी को कुछ और कहना है, कोई और मिसाल? जैसे मोमिना भाजी ये वाली दुआ मांगते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। अब इसमें लोग ये जोड़ देते हैं वक़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान, ये सब ना। तो ये तो किसी ने ये बताया कि अज़ाबन नार पे तो खत्म हो रही है। जी, आपने हाँ अच्छी बात कही है। असल में ये बात हम लोगों को पहले मालूम नहीं थी। हम लोग क्या करते थे, कुरान की आयत के ऊपर अपनी तरफ से इजाफा फरमा दिया करते थे। तो ये चीज फिर बाद में इस चीज का एहसास हुआ कि ये एक गलत चीज है। कुरान की आयत जितनी है उसको उतना ही रहने दिया जाए, जितनी दुआ हमें सिखाई गई है उतनी काफी है। उसमें यकीनन हिकमत है, मसलिहत है अल्लाह ताला की। तो अब अगर हमने इसमें ज्यादा अल्लाह ताला पर हक बात कहने से मुराद क्या है? देखिए, अल्लाह ताला पर हक कहने से एक तो ये है कि शिर्क ना किया जाए, तौहीद पर कायम रहना, ये एक सच्चाई है, एक हकीकत है। और अल्लाह ताला पर हक यही है कि अल्लाह ताला अकेला है, एक है। अल्लाह ताला का कोई साथी, कोई साझी, कोई हमसर नहीं, कोई बीवी बच्चे नहीं, उसकी औलाद नहीं। अल्लाह ताला की सिफात में कोई शरीक नहीं, ठीक है, ये भी है। तो अल्लाह ताला के बारे में ऐसी बातें करना, नाहक बातें करना, गैर मुनासिब बातें करना, गैर हकीकी बातें करना, ये क्या है? गैर गैर मुनासिब है, ये मना किया जा रहा है कि ऐसी बातें ना कहो। या ये बात कहना, ये भी अल्लाह ताला पर नाहक है कि ये बात कहना कि ये बात कुरान में लिखी हुई है, ये बात अल्लाह ताला ने कही है। हमारे बीच में इस तरह के बहुत सारे लोग पाए जाते हैं जिन्होंने कभी कुरान का तर्जुमा नहीं पढ़ा, जिन्होंने दिन की कोई किताब नहीं पढ़ी, लेकिन जब वो बात करने बैठते हैं, बहसें करने बैठते हैं, तो इस तरीके की दलीलें देते हैं कि अल्लाह ने कहा है, कुरान में लिखा है, हालांकि उनको कुछ पता नहीं होता है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। या वो कहते हैं कि हदीस में लिखा है, हालांकि उन्होंने कभी हदीस का मुताला नहीं किया होता है। ऐसी ऐसी बातें मंसूब करते हैं अल्लाह की तरफ कि अल्लाह ने ये कहा और अल्लाह ने वो कहा, हालांकि अल्लाह ताला ने ऐसा कुछ नहीं कहा होता है। तो कहा जा रहा है कि वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़, अल्लाह पर ऐसी बातें ना किया करो जो हक नहीं है, जो सच्ची नहीं है। साफ साफ मना किया जा रहा है। तो ऐसे तमाम लोगों से बचने की कोशिश करें हम, जो हमारे सामने आकर इस तरह की बातें करते हैं कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, और ये दीन में है और ये कुरान में है और ये हदीस में है। ऐसे लोगों से हम एहतियात बरतें, बचें, और खुद अपने आप हम क्या करें, कुरान और हदीस का मुताला करें। और हमें खुद भी एहतियात बरतना चाहिए कि हम किसी के सामने वो बात ना कहें जो अल्लाह ने नहीं कही है। ठीक है, किसी भी चीज को दीन के अंदर शामिल कर लेना कि ये काम करना चाहिए, किसी से कहना कि हाँ ये करो, या गैर मुनासिब बात है। ये जो बात जितनी है उतनी ही कहना चाहिए, जितनी दीन में हो उतनी ही रखना चाहिए। ठीक है। इन्नमल मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह व कलिमतुहु, बेशक मसीह ईसा इब्न मरियम अल्लाह के रसूल हैं। यानी अब अल्लाह ताला एक मिसाल देकर समझा रहा है कि दीन में गुलू की शक्ल क्या है। अहले किताब ने किस तरीके से किया दीन में गुलू, कि मसीह को किसी ने कहा कि ये क्या है, अल्लाह के बेटे हैं, तो किसी ने कहा कि ये खुदा है, तो किसी ने कहा कि ये क्या है, तस्लीस का अकीदा रखा किसी ने, है ना, तीसरा खुदा माना किसी ने। अलग अलग तरह के अकीदे पाए जाते थे अहले किताब के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से। तो अल्लाह ताला यहाँ पर इस बात की वजाहत कर रहा है कि मसीह ईसा इब्न मरियम तो अल्लाह के रसूल हैं, न वो अल्लाह के बेटे हैं, न वो अल्लाह है ना, न वो तीन में तीसरे हैं, कुछ नहीं है। वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के रसूल बनकर आए थे दुनिया में। बस हाँ इतना है कि कलिमतुहु, वो अल्लाह के कलिमा थे, यानी वो अल्लाह ताला के कलमा कुन से पैदा हुए थे। इतना जरूर है कि हाँ उनके वालिद नहीं थे, उनके बाप नहीं थे, वो बगैर बाप के पैदा हुए थे, वो सिर्फ माँ से पैदा हुए थे। वो ईसा क्या थे, मरियम के बेटे थे, वो इब्ने मरियम थे। और अल्लाह ताला के कलमा कुन से, यानी बगैर बाप के कैसे पैदा हो गए। लोग अगर ये इश्काल करें, ये ताज्जुब, ये हैरत करें ना, तो क्या कहना चाहिए कि कलमा कुन से अल्लाह ताला ने कहा कि हो जाओ, वो हो गए। तो वो अल्लाह ताला के कलमा कुन से पैदा हुए थे। और ऐसा क्यों किया था अल्लाह ताला ने, कुरान करीम में बताया है कि अल्लाह ताला दुनिया में हर तरह की मिसालें दिखाना चाहता है कि अल्लाह ताला हर तरीके से तख्लीक कर सकता है। वो बगैर माँ बाप की भी इंसान पैदा कर सकता है, जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम। वो बगैर माँ के भी एक इंसान बना सकता है, जैसे हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम। वो बगैर बाप के भी एक इंसान बना सकता है, जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। और वो माँ और बाप दोनों से मिलकर इंसान बनाता है, जैसे दुनिया के तमाम इंसान। चारों तरह की मिसालें देकर अल्लाह ताला ने समझा दिया कि अल्लाह ताला हर तरीके से पैदा कर सकता है। अल्लाह ताला के पास हर तरह की ताकत है, कुव्वत है, वो कादिर मुतलक है, वो जो चाहे कर सकता है। उसको हर तरह का इख्तियार हासिल है, हर तरह की पावर हासिल है ना। तो ये है अल्लाह ताला की ताकत, कि अल्लाह ताला मिसालें दे देकर समझाता है। ठीक है। तो ये अल्लाह ताला के क्या है, वो कलिमतहु, अल्लाह ताला की कलिमा है, कलमा कुन से पैदा हुए हैं। अलक़ाहा इला मरियम, इस कलमे को अल्लाह ताला ने मरियम की तरफ डाला। व रूह मिन्हु, और अपनी तरफ से उसमें रूह फूकी। किसके लिए, ईसा अलैहिस्सलाम के लिए।
फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, अब तुम लोगों का काम यह है कि तुम सब अल्लाह पर ईमान लेकर आओ, उसके तमाम रसूलों पर ईमान लेकर आओ। खुसूसी तौर पर अहले ईमान से कहा जा रहा है कि तुम सब ईमान लेकर आओ अल्लाह पर भी और उसके रसूलों पर भी, यानी तमाम रसूलों पर ईमान लेकर आओ ना, क्योंकि वो क्या कहा करते थे कि हम सिर्फ अपने ही नबी को मानेंगे बस हम, अब हम किसी नबी को नहीं मानेंगे। तो कहा जा रहा है कि तमाम रसूलों पर ईमान लाना कंपलसरी है, जरूरी है। ठीक है, जब तक ईमान कबूल ही नहीं होगा तब तुम क्या करोगे, तफरीक करोगे, किसी पर ईमान लाओगे किसी पर नहीं लाओगे, है ना। तो अल्लाह पर भी मुकम्मल ईमान, यानी ये नहीं कि अल्लाह ताला की कुछ सिफात को तो मान लो कुछ को ना मानो, सही मानों में ईमान लेकर आओ। ये नहीं कि ये अल्लाह का बेटा है और ये अल्लाह की बीवी है और ये अल्लाह की क्या है साथी और साझी है ना, इस तरह की बातें नहीं है। सही मानों में ईमान लेकर आओ। बोला तकुलु सलासा, और सलासा ना कहो। सलासा की मीनिंग 3, मैं आपको बता चुकी हूँ ना कि उन लोगों का अकीदा क्या था। सलासा का अकीदा या तस्लीस का अकीदा क्या था उनका, 3 लोगों को खुदा मानते थे कि एक तो क्या अल्लाह ताला, और एक मरियम अलैहिस्सलाम और एक ईसा अलैहिस्सलाम, है ना। तो ये इन तीनों को मिलाकर कहते थे कि तीनों मिलाकर एक खुदा हो गए, है ना। तो ये उनका एक अकीदा था, तस्लीस का अकीदा। तो कहा जा रहा है अल्लाह ताला ने साफ साफ मना किया कि वला तकुलु सलासा, ये ना कहा करो। तस्लीस का अकीदा क्या है, सही नहीं है, 3 में तीसरा कहना। तो ये क्या है, सही नहीं है। अल्लाह ताला कह रहा है कि इन तहु, बाज आ जाओ इन बातों से, बचो इन बातों से। खैरन लकुम, बेहतरी इसी में है, शिर्क से बच जाने में ही बेहतरी है। दीन में गुलू करने से बच जाओ, बेहतरी इसी में है। अगर अपने खैर चाहते हो तो बाज आ जाओ, ठीक है, अपना भला चाहते हो तो बाज आ जाओ, रुक जाओ इन तमाम बातों से। हकीकत क्या है, हकीकत यह है कि इन्नमल्लाहु इलाहुन वाहिद, ये दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत और सच्चाई है। क्या कि इन्नमल्लाहु इलाहुन वाहिद, कि अल्लाह ताला अकेला माबूद है, ठीक है। अल्लाह ताला क्या है, एक है, अकेला है, उसका कोई साथी, कोई साझी, कोई हमसर नहीं, कोई औलाद नहीं, कोई बीवी बच्चे नहीं। सुब्हानहू, वो इन तमाम बातों से पाक है। वो तौहीद दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है, सबसे बड़ी हकीकत यह है कि माबूद कौन है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला। सुब्हानहू यकुन लहु वलदुन, वो इस बात से पाक है कि उसकी कोई औलाद हो, उसकी कोई औलाद नहीं है। लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, उसको औलाद की जरूरत भी नहीं है, उसके पास तो सब कुछ है, पूरी कायनात उसके हाथ में, उसकी मुट्ठी में है, सब कुछ उसी का है, आसमान और जमीन की हुकूमत अल्लाह के हाथों में है। कमजोर लोगों को जरूरत होती है ना सहारे की, इंसान कमजोर बनाया गया है, इंसान को औलाद की जरूरत होती है, इंसान को सहारे की जरूरत होती है। अल्लाह ताला कमजोर नहीं है, अल्लाह ताला को किसी सहारे की जरूरत नहीं है, किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, किसी औलाद की जरूरत नहीं है उसे। वकफा बिल्लाहि वकीला, अल्लाह ताला क्या है, करता धरता है, वकील है, जिम्मेदार है, हर चीज का जिम्मेदार अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला के अलावा कोई हमारी किसी भी चीज का ना कोई जिम्मेदार है, ना कोई कुछ कर सकता है, ठीक है। तो अल्लाह ताला को अपना वकील माने। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जी, आप लोग जो मालूम कर रही हैं वो, मैंने कहा कि बगैर माँ बाप के हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और बगैर माँ के हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम पैदा हुई, बगैर बाप के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और माँ और बाप से मिलकर हम तमाम इंसान पैदा हुए। ठीक है, ये 4 मिसालें हैं। अच्छा, आप जो दुआ मालूम कर रही हैं वो दुआ है अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु, अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु। कोशिश करूंगी, शायद मैं ग्रुप पर अगर भेज दूंगी अगर हो सका। और कोई बात, और किसी को कुछ और कहना हो? चलिए ठीक है, फिर टाइम ज्यादा हो चुका है, इंशाल्लाह फिर आगे इंशाल्लाह कल पढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज आ रही है मेरी?
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضیہ باجی بول لیں گے؟ نہیں، اسما باجی بول رہی ہیں. اسما، اچھا اچھا اسما. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی کلاس روزانہ اسی ٹائم ہوا کرے گی، یہ سیشن کی کلاس، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، آمین یا رب العالمین. جی نسیمہ جی آپ شروع کریں. نسیمہ جی نہیں، اور کون شروع کرے گا؟ عظیمہ. بول کے بند کر دیا سکتا ہے کیا؟ وہ انمیوٹ نہیں ہو رہا ہے. ہیلو، آواز جی اب ہو گیا میم. یہ شروع کریں نسیمہ جی آپ. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفینا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقفینا اور بھیجا ہم نے، اللہ پر، آثارہم ان کے نقش قدم پر، عیسیٰ ابن مریم کو مصدقا لما جو تصدیق کرتے تھے اس کی، بینا جو تھا، یدیہ پہلے سے، من التورات میں، وَآتَيْنَاهُ اور ہم نے دیا، الانجیل انجیل، فیہ اس میں، ہدن ہدایت، ونور اور روشنی تھی، ومصدقا لما اور وہ تصدیق کرتی تھی، لما اس کی، بینا جو تھا، یدیہ پہلے، من التورات